मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तवक्कलतु अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुन बिल इबाद वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन्नौउस्साबिउ अस्माउन तजज़िमुल फ़िअलल मुज़ारिआ हाला कौनिहा मुश्तमिलतन अला माना इन। खुदा के लुत्फ़ और करम के साथ आज बेशुमारी 7वीं नौ में है। 7वीं नौ मेरे अज़ीज़ों ऐसे अस्मा के बारे में है जो फ़ेल मुज़ारे को जज़म देते हैं और इनके माना पर मुश्तमिल होते हैं। मौजू क्या है जी? 7वीं नौ ऐसे अस्मा के बारे में है जो फ़ेल मुज़ारे को जज़म देते हैं और ये अस्मा इनके माना पर मुश्तमिल होते हैं। ये अस्मा दो फ़ेलों के ऊपर दाखिल होते हैं। पहला जो फ़ेल होता है उसको शर्त का नाम दिया जाता है और जो दूसरा होता है उसको जज़ा का नाम दिया जाता है। पहले को शर्त का नाम पहले फ़ेल को और दूसरे को जज़ा का नाम दिया जाता है। अगर शर्त और जज़ा दोनों फ़ेल मुज़ारे हों या तन्हा शर्त फ़ेल मुज़ारे हो तो जज़म देना वाजिब है। फिर अर्ज़ करूं, अगर शर्त और जज़ा दोनों फ़ेल मुज़ारे हों या तन्हा शर्त फ़ेल मुज़ारे हो तो जज़म देना वाजिब है। ये अस्मा कितने हैं? सवाल है जी। ये अस्मा जो फ़ेल मुज़ारे को जज़म देते हैं और इनके माना पर मुश्तमिल होते हैं, ये कितने हैं जी? 9 हैं। तवज्जो फरमाइए। कौन कौन से जी? मन, मा, अय्यो, मता, ऐनमा, अन्ना, महमा, हैसुमा, इज़मा। ये 9 अस्मा हैं जो फ़ेल मुज़ारे को जज़म देते हैं। इनमें ये है कि जो मन है, मन मेरे भाइयों ज़विल उकूल के लिए इस्तेमाल होता है। ज़विल उकूल यानी साहिबान अक़ल, जो अक़ल रखने वाले हैं उनके लिए मन इस्तेमाल होता है। और मा जो है गैर ज़विल उकूल के लिए इस्तेमाल होता है। अय्यो जो है ज़विल उकूल के लिए इस्तेमाल होता है। मता ज़मान के लिए आता है। ऐनमा मकान के लिए आता है। अन्ना मकान के लिए आता है। महमा ज़मान के लिए आता है। हैसुमा मकान के लिए आता है। इज़मा गैर ज़विल उकूल के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन एक एक इनकी मिसाल लेते हैं। मन मसलन अर्ज़ किया है कि ये जी ज़विल उकूल के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे जी मन युकरिमनी उकरिम हो, जो मेरा एहतराम करेगा उकरिम हो, मैं उसका एहतराम करूँगा। तो ज़ाहिर है कि जिसने एहतराम करना है, गाय भैंसें तो एहतराम नहीं करती ना, मतलब जो हैवान है वो इंसान है, यानी जिसके पास अक़ल है। तो बताया जा रहा है कि जो मेरा एहतराम करेगा, मन युकरिमनी उकरिम हो, जो मेरा एहतराम करेगा मैं उसका एहतराम करूँगा। इबारत में इंशाअल्लाह तफसील पढ़ेंगे। ये बतौर मिसाल माँ जो है गैर ज़विल उकूल के लिए आता है। जैसे जी मा तश्तरे अश्तरे, जो चीज़ तू ख़रीदेगा, अश्तरे मैं ख़रीदूँगा। तो वो चीज़ जो ख़रीदी जा रही है उसके पास अक़ल तो नहीं है ना, गैर ज़विल उकूल है वो चीज़।
جس کے پاس عقل نہیں ہے، تو کہا جا رہا ہے ما تشترے اشترے، جو چیز تو خریدے گا میں خریدوں گا۔ ایو جو ہے آغا جان ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے جی ایہم یضربنی اضربہ، ذوی العقول جس کو تو مارے گا میں ماروں گا، ذوی العقول کے لیے اس کا استعمال ہے۔ متا جو بتایا ہے زمان کے لیے آتا ہے۔ پچھلے والی بات مد نظر رکھیں کہ یہ دو فعلوں پر آتے ہیں۔ متا زمان کے لیے، جیسے متا تذہب اذہب، جب وقت ہے، جب تذہب تو جائے گا، اذہب میں جاؤں گا، زمان کے لیے ہے نا، جس وقت تو جائے گا میں جاؤں گا۔ اینما مکان کے لیے ہے جی، جیسے اینما تمشے امشے، جہاں تو چلے گا میں چلوں گا، پھر اس کی تفصیل انشاءاللہ دینی ہے۔ جہاں جگہ ہے، جہاں تو چلے گا میں چلوں گا۔ انا جو ہے مکان کے لیے آتا ہے، انا تکن اکن، جہاں تو ہوگا میں ہوں گا، جہاں یعنی جس جگہ تو ہوگا میں ہوں گا۔ مہما جو ہے یہ زمان کے لیے آتا ہے، دیکھنا مثال میں مثلاً عرض ہے کہ مہما تذہب اذہب، جب تو جائے گا میں جاؤں گا۔ حیثما مکان کے لیے جی، جیسے کہیں گے حیثما تقعد اقعد، جہاں تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا۔ اذما غیر ذوی العقول کے لیے ہے، اذما تفعل افعل، جو کام تو کرے گا وہ کام میں کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے ان کے معنی بھی پڑھے اور ان کی مثالیں بھی آپ کی خدمت میں دی ہیں۔ آخر میں ایک نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر دوسرا فعل مضارع ہو، شرط یہ تھی نا ان اسماء کی معذرت کہ یہ دو فعلوں کے اوپر داخل ہوتے ہیں، اگر دونوں فعل مضارع ہیں یا شرط فعل مضارع ہے تو جزم دینا واجب ہے۔ نکتہ کا آخر میں دے رہے ہیں اس فصل کے، وہ یہ ہے کہ اگر جزا فعل مضارع ہو، شرط فعل ماضی ہو، جزا فعل مضارع ہو، تو پھر کیا ہے جی، پھر کہتے ہیں جزم دینا جائز ہے، جزم دینا جائز ہے، یعنی دو اعراب اس پہ پڑھ سکتے ہیں، رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور جزم بھی دے سکتے ہیں۔ کس صورت میں بھی؟ جب جناب جزا جو ہے وہ فعل مضارع ہو، شرط جو ہے وہ فعل ماضی ہو، تو جزا کو جزم دینا جائز ہے، یعنی مرضی ہے جزم دیں یا رفع دیں۔ آئیے عبارت کی طرف انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع السابع، ساتویں نوع، اسماء تجزم الفعل المضارع حال کونها مشتملۃ علی معنی ان۔ ساتویں نوع ایسے اسماء کے بارے میں ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، حال کونها مشتملۃ علی معنی ان، در حالانکہ کونہا کی ضمیر جا رہی ہے اسماء کی طرف، در حالانکہ یہ اسماء ان کے معنی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ان اسماء میں ان کا معنی پایا جاتا ہے۔ وَتَدْخُلُ عَلَى الْفِعْلَيْنِ، تدخلو کے ایک اندر ضمیر ہے، اس سے مراد اسماء ہے۔ تدخلو علی الفعلین، یہ اسماء دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں۔ وَيَكُونُ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ سَبَبًا لِلْفِعْلِ الثَّانِي، پہلا فعل دوسرے فعل کے لیے سبب ہوتا ہے۔ وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ شَرْطًا وَالثَّانِي جَزَاءً، پہلے فعل کو شرط کا نام دیا جاتا ہے، والثانی اور دوسرے فعل کو جزاءً جزا کا نام دیا جاتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ الْفِعْلَانِ مُضَارِعَيْنِ،
او کان الاول مضارعا دون الثانی فالجزم واجب فی المضارع۔ توجہ جی، ان کان الفعلان مضارعین، اگر دونوں فعل مضارع ہوں، او کان الاول مضارعا، یا پہلا فعل مضارع ہو دون الثانی، دوسرے کے بغیر، فالجزم واجب، تو جزم دینا واجب ہے فی المضارع، مضارع میں جزم دینا واجب ہے۔ سوال کیا تھا کہ جی یہ اسماء کتنے ہیں؟ جواب جی وَهِيَ تِسْعَةُ أَسْمَاءٍ، یہ اسماء 9 ہیں، تسعہ کہتے ہیں 9 کو، تسعۃ اسماء، یہ اسماء 9 ہیں، من و ما و ایو و متا و اینا و انا و مہما و حیثما و اذما، یعنی من اور ما اور ایو اور متا اور اینا اور انا اور مہما اور حیثما اور اذما۔ فمن وہو لا یستعمل الا فی ذوی العقول، من جو ہے وہو لا یستعمل، اس من کو استعمال نہیں کیا جاتا، الا فی ذوی العقول، مگر صاحبان عقل کے لیے، ذوی العقول کے لیے۔ نحو جیسے من یکرمنی اکرم ہو، من یکرمنی جو میرا احترام کرے گا، اکرم ہو میں اس کا احترام کروں گا۔ ای حرف تفسیر ہے، تفسیر کر رہے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ اے ان یکرمنی زید اکرم ہو، و ان یکرمنی امر اکرم ہو۔ آپ کو عرض کیا تھا نا کہ من بمعنی ان ہے، ان کے معنی میں ہوتے ہیں، تو لہٰذا دیکھ رہے ہیں تفسیر میں پھر اس من کی جگہ پہ ان رکھا ہے، کیونکہ یہ اسماء ان کے معنی میں ہے نا، تو ان کی جگہ پہ پھر جب تفسیر کرنے لگتے ہیں تو ان رکھ کے بتاتے ہیں۔ اے ان یکرمنی زید اکرم ہو، یعنی اگر زید میرا احترام کرے گا، اکرم ہو سے مراد وہی زید ہے، اکرم ہو تو میں اس کا احترام یعنی زید کا احترام کروں گا۔ وَإِن یکرمنی امر اکرم ہو، اور اگر امر میرا احترام کرے گا، اکرم ہو تو میں اس کا احترام کروں گا، ہو سے مراد امر یعنی امر کا احترام کروں گا۔ وَما وَهُوَ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي غَيْرِ ذَوِي الْعُقُولِ غَالِبًا، ما جو ہے وَهُوَ لَا يُسْتَعْمَلُ، اس ما کو استعمال نہیں کیا جاتا، الا فی غیر ذوی العقول، مگر غیر ذوی العقول کے لیے، یعنی جن کے پاس عقل نہیں ہے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ غالباً غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نحو جیسے جی ما تشتری اشترے، جو تو خریدے گا، اشترے میں خریدوں گا۔ اے حرف تفسیر، ان تشتری الفرسا اشتری الفرسا، اگر تو گھوڑا خریدے گا، اشتری الفرسا میں گھوڑا خریدوں گا۔ وَإِن تشتری الثوب اشتری الثوب، اور اگر تو کپڑا خریدے گا میں کپڑا خریدوں گا۔ وَأَيُّ، اس کے بعد آگا جان من ما کے بعد کس کی باری آ گئی؟ ایو۔ وَهُوَ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي ذَوِي الْعُقُولِ، ایو جو ہے لا یستعمل، اس کو استعمال نہیں کیا جاتا، الا فی ذوی العقول، مگر ذوی العقول کے لیے، صاحبان عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَتَلْزِمُهُ الْإِضَافَةُ، تلزمہ کی ضمیر سے مراد جو ہے ایو ہے۔ تلزمہ الإضافۃ، اور ایو کو اضافت لازم ہے۔ مثلو جیسے جی ایہم یضربنی اضربہ، ایہم جو یضربنی مجھے مارے گا، اضربہ میں اس کو ماروں گا۔ اے تفسیر کر رہے ہیں جی ان یضربنی زید اضربہ،
اگر زید مجھے مارے گا اضرب ہو میں اسے ماروں گا، وَإِنْ يَضْرِبْنِي عَمْرٌ اضرب ہو اگر عمر مجھے مارے گا میں اسے ماروں گا، وَمَتَا وَهُوَ لِلزَّمَانِ متا جو ہے یہ کس کے لیے آتا ہے؟ وَهُوَ لِلزَّمَانِ یہ زمان کے لیے آتا ہے۔ مثلو متا تذهب اذهب جب تو جائے گا میں جاؤں گا، اے ان تذهب اليوم اذهب اليوم اگر تو آج جائے گا اذهب اليوم میں آج جاؤں گا، وَإِن تذهب غدًا اذهب غدًا اور اگر تو کل جائے گا میں کل جاؤں گا، وَأَيْنَمَا پھر آ گیا جی اینما یعنی نیا ہے، ان کے بعد جو پڑھتے آ رہے ہیں نا متا کے بعد اینما ہے۔ وَهُوَ لِلْمَكَانِ اینما کس کے لیے آتا ہے جناب؟ مکان کے لیے۔ مثلو اینما تمشے امشے اینما تمشے امشے یعنی جہاں تو جائے گا امشے میں جاؤں گا، اے ان تمشے الی المسجد امشے الی المسجد اگر تو مسجد کی طرف جائے گا میں مسجد کی طرف جاؤں گا، وَإِن تَمْشِي إِلَى السُّوقِ أَمْشِي إِلَى السُّوقِ اور اگر تو بازار کی طرف جائے گا میں بازار کی طرف جاؤں گا، وَأَنَّا وَهُوَ أَيْضًا لِلْمَكَانِ انا جو ہے یہ بھی مکان کے لیے آتا ہے۔ مثلو جیسے جی انا تکن اکن جہاں تو ہوگا اکن میں ہوں گا، اے ان تکن فی البلدۃ اکن فی البلدۃ اگر تو شہر میں ہوگا اکن فی البلدۃ میں شہر میں ہوں گا، وَإِن تکن فی البادیۃ اکن فی البادیۃ اگر تو دیہات میں گاؤں میں ہوگا اکن فی البادیۃ میں دیہات میں ہوں گا گاؤں میں ہوں گا، وَمَهْمَا مہما جو ہے یہ کس کے لیے آتا ہے؟ مہما وَهُوَ لِلزَّمَانِ مہما زمان کے لیے آتا ہے۔ مثلو مہما تذهب اذهب ٹھیک ہے جب تو جائے گا اذهب میں جاؤں گا، اے ان تذهب اليوم اذهب اليوم اے ان تذهب اليوم یعنی اگر تو آج جائے گا میں آج جاؤں گا، وَإِن تذهب غدًا اذهب غدًا اگر تو کل جائے گا میں کل جاؤں گا۔ جناب اس کے بعد آ جاتا ہے حیثما، وحیثما وَهُوَ لِلْمَكَانِ حیثما مکان کے لیے آتا ہے۔ مثلو حیثما تقعد اقعد جہاں جس جگہ تو بیٹھے گا اقعد میں بیٹھوں گا، اے یعنی ان تقعد فی القریۃ اقعد فی القریۃ اگر تو گاؤں میں بیٹھے گا میں گاؤں میں بیٹھوں گا، وَإِن تقعد فی البلدۃ اقعد فی البلدۃ اور اگر تو شہر میں بیٹھے گا میں شہر میں بیٹھوں گا، وَإِذْ مَا وَهُوَ اِذْما یعنی اگلا کلمہ اِذْما وَهُوَ يُسْتَعْمَلُ فِي غیر ذوی العقول اِذْما جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے جن کے پاس عقل نہیں ہے۔ مثلو اِذْما تفعل افعل جو کام تو کرے گا افعل میں کروں گا، اے یعنی ان تفعل الخیاطۃ افعل الخیاطۃ اگر تو درزی کا کام کرے گا میں درزی کا کام کروں گا، وَإِن تفعل الزراعۃ افعل الزراعۃ اگر تو زراعت کا کام کرے گا میں زراعت کا کام کروں گا، وَإِن كَانَ آخری نقطے پہ آ گیا جان ٹھیک ہے، وَإِن كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي مُضَارِعًا دُونَ الْأَوَّلِ اگر دوسرا فعل مضارع ہو دون الاول پہلے کے بغیر یعنی پہلا فعل مضارع نہیں ہے دوسرا فعل مضارع ہے، فالوجہان فی المضارع تو مضارع میں دو وجہیں جائز ہیں، جو مطلب ہے دوسرا فعل مضارع جو جزا ہے آیا ہے تو اس فعل مضارع فالوجہان فی المضارع مضارع میں دو وجہیں جائز ہیں، الجزم والرفع جزم اور رفع، جزم بھی دینا ٹھیک ہے رفع دینا بھی جائز ہے،
مثلو توجہ فرمائے مثال میں، اذ ما کتبتا، اکتب بھی ٹھیک ہے، اکتبو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ کتبتا ماضی ہے جان، اور جو جزا ہے وہ مضارع ہے اکتب، تو اس کو اکتبو بھی پڑھ سکتے ہیں، اکتب بھی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔